नहीं। दाढ़ी तो सुन्नत मौक़ूदा है ना, तो आप ये ढोंग ये चेहरे को अपने दाढ़ी से चाहिए ना। सैयद आपने आपको बता रहे हैं आप, है असली सैयद। अगर आप असली सैयद अपने आप को बता रहे हैं तो दाढ़ी रखिए, सुन्नत क्यों छोड़ रहे फिर आप? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रहमतुल्लाह वबरकातुहू। खैरियत से है डॉक्टर साहब? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और आप खैरियत से बेटा? जी अल्हम्दुलिल्लाह। हम आपसे इस्लामिक सवाल करना चाहते हैं, इजाज़त है? इजाज़त है आपके लिए बेटा। डॉक्टर साहब ये बताइए कि सैयद किसे कहते हैं? बेटा सैयद जो है असली मामले में सैयद तो हम आले रसूल को ही कहेंगे, जो औलाद अली है उसको हम सैयद कहेंगे। लेकिन ज़माने को हम जब देखते हैं तो पता चलता है कि सैयदों की एक बाढ़ सी आ गई है। एक बुजुर्ग कहते थे पहले थे अहरे गहरे, फिर बन गए दर्जी, और लोट पोट के सैयद बन गए, ये खुदा की मर्जी। ये कौन सा तरीका? ये मतलब कहने का ये है कि जिस दिन से जिम्मेदारियां ख़त्म हुई हैं, जब तक जिम्मेदारी सन 1950 तक थी तब तक तो सब लाइन पे थे, हर कौम अपनी अपनी जगह पर थी। जिस दिन से जिम्मेदारियां ख़त्म हुई हैं उस दिन से हर कौम आपे से बाहर हो गई है। माशाअल्लाह। कोई कुछ लिख रहा है, कोई कुछ, यानी कोई भी कुछ लिखे, कोई मना नहीं है। चाहे सैयद लिखो, चाहे अल्लामिया लिखो, चाहे कुछ लिखो, कोई कुछ नहीं है। अच्छा ये बताइए पंजतन पाक किसे कहते हैं? पंजत पाक हमारे यही है, हज़रत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनका ख़ानदान पूरा, फातिमा, हज़रत अली, हज़रत हसन, हुसैन अलैहिस्सलाम, ये पाक पंजतन है। और इन्हीं के ज़रिए से जन्नत है। नहीं, ये इन्हीं से सैयद चले, यही सैयद हैं आले रसूल। चक्कर एक ये है कि जो सैयद हैं उनको, आपको सीरिया का नहीं मालूम हाल कि सीरिया में ये अब्बासी हुकूमत और ये उमैया हुकूमत ने क्या किया सैयदों के साथ, आले रसूल के साथ? भागे भागे फिरते थे, भीख मांगते थे, रोटियां नहीं मिलती थी, खाने को नहीं मिलते थे। इनके साथ कितना जुल्म किया उमैया हुकूमत ने, है वहाँ पर उमैया। इनको तो छोड़िए, आले रसूल को तो छोड़िए, जो आले रसूल के नाम लेवा थे, यानी जो अपने नाम के आगे अली, फातिमा, हज़रत हसन, हुसैन लगाते थे, उनकी चमड़ियाँ खींचते थे, उनकी काल खींची गई है। किताबें पढ़िए, ऐसा मालूम पड़ता है कि वो खो आले रसूल के साथ ये क्या जुल्म किया है। और सजदा कर रहा है, नमाज पढ़ रहा है उसी की, और नमाज में दरूद भी पढ़ रहा है उनके ऊपर, और बाहर आके गालियाँ दे रहा है उनको, बेअदबी कर रहा है उनकी। ये कौन सी नमाज होगी? ये नमाज तुम्हारे मुँह के ऊपर मारी जाएगी। अब सैयदों को पहचानो, सैयद जो आले रसूल हैं बेटा, वो बहुत लागर हो चुके, मेरे पास उसके सर्टिफिकेट रखे हैं, भीख मांग रहे हैं। सैयद असली जो है आले रसूल, वो भीख मांग रहा है। जो हिंदुस्तान का मालिक है आज, इसीलिए हिंदुस्तान के अंदर हो गया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि मैं दो चीज़ें छोड़ कर जा रहा हूँ। आज मुसलमान 73 फिरकों में बटा हुआ, दो चीज़ें छोड़ कर जा रहा हूँ, कुरान और मेरे अहले इतरत, मेरे अहले बैत। तो अहले बैत को भी छोड़ा, कुरान को भी छोड़ा, तब ये नतीजा आया। और कहा अगर तुम इससे दूर हो गए, इससे गुमराह हो गए, तो तुम्हारे ऊपर एक ऐसी जालिम कौम मुसल्लित कर दी जाएगी, ऐसी जालिम सरकार मुसल्लित कर दी जाएगी जो तुम में से नहीं होगी, वो तुम्हारा कचूमर निकाल देगी। आज वो सरकार आ गई है। जी जी जी। भाई सरकारी रिकॉर्ड देखिए, मैं देखिए हदीसों में नहीं जाता हूँ, मैंने हदीस बुखारी, तिरमिज़ी सभी कुछ पढ़ा। अब आप बताइए कुरान किसने लिखा था? कुरान किसने लिखा था? सहाबा ने लिखा था। ज़ैद बिन साबित ने उस्मान ने लिखवाया था, हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला ने ज़ैद बिन साबित से कुरान लिखवाया था, और बाकी कुरानों में आग लगवा दी थी। अच्छा तरतीब किसने की कुरान? तरतीब भाई यही मैं कह रहा हूँ, तरतीब किसने दी? ज़ैद बिन साबित ने तरतीब। उसका मरवान कौन था? हाँ नहीं, उस हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ज़माने में, उनके खिलाफत में वो तरतीब दी। जी उन्हीं के ज़माने में तरतीब है। कौन था तरतीब देने वाला? जिसको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 10 मुरब्बा मील मदीना बदर किया था, मरवान बिन हकम को। उमर, हज़रत अबू बकर आए, उन्होंने भी 10 मील भागाया। हज़रत उमर आए, उन्होंने भी 10 मील भागाया। हज़रत उस्मान जब खलीफा बने हैं तो उसको बुला लिया अपने में, और मदीने का गवर्नर बनाया था नहीं बनाया था? ये इतना हरामी आदमी था मरवान, अल्लाह उसके ऊपर लानत करे। और इसने उस्मान रज़ी अल्लाह ताला ने अपनी लड़की उसको ब्याही, दामाद बनाया, और वो बागे फतक का जो झगड़ा चला रहा था हज़रत फातिमा अलैहिस्सलाम का, वो बागे फतक उसके नाम में दे दिया, जहेज में दे दिया। अब कहाँ गया? जब अबू बकर ने कहा था कि ये पब्लिक का माल है, ये सरकारी माल है, ये फातिमा को नहीं दिया जा सकता है, अब उसने हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला ने कैसे दे दिया वो बागे फतक अपने दामाद को, जो भी हरामी नंबर 1 का दामाद था, मरवान बिन हकम, जिसके अंदर ये ख़त किताबत करने की बहुत बड़ी कला थी, उसके बाद बहुत बड़ी सलाहियत थी। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताइए कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक किस सहाबी ने जो है खोदी थी? देखो ऐसा है, ये चीज़ें ऐसी
تو کتابوں میں لکھی ہیں. مین مقصد کے اوپر آئیے جو آج مقصد ہو رہا ہے بیٹا. یہ تمام چیزیں کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے. آج ہندوستان کے اوپر سرکار جو مسلط ہو گئی ہے, آج کوئی مسجد نہیں بچا پا رہا ہے, آج کوئی اپنی جان بچا نہیں پا رہا ہے. اس کے اوپر آئیے کہ یہ ہو کیا رہا ہے, ہندوستان میں کیا ہو رہا ہے. تو اب اس کا قرآن سے اور حدیث سے مطالعہ ملے گا کہ قرآن حدیث میں کیا اللہ رسول نے فرمایا, تب ملے گا. وہی بات ہے کہ تم نے اہل رسول کو چھوڑا ہے, تم نے اہل بیت کو چھوڑ دیا, قرآن کو چھوڑ دیا ہے, تب یہ زمانہ آ گیا ہے. اب آپ خرافات پڑھ پیٹو. کربلا میں کیا ہوا, علی مسلط جو ہے حکومت جو ہے, کربلا میں کیا ہوا تھا. ایک بات بتائے, میں کتابوں میں پڑھا ہے کہ اسلام کا جھنڈا پوری دنیا کے اندر لہرا گیا. علامہ اقبال نے لکھا کہ دشت و دشت دریا بھی چھوڑے ہم نے, سب میں گھوڑے دوڑا دیے, پورا اسلام پوری دنیا میں چھا گیا. یہ کون سا اسلام تھا کہ جو اسلام کے پیداوار تھے, جو نبی کی آل تھی, ان کے اوپر چھرے چلتے رہے, ان کے اوپر گردنیں کٹتی رہی, ان کی کھالیں کھینچتی رہیں, اور اسلام ڈنکے کی چوٹ پہ چلتا رہے. یہ کون سا اسلام ہے یہ بتائیے. اسلام بھی پھیلا, اسلام ایسا پھیلا, بہت دنیا میں پھیلا, لیکن اہل رسول کا قتل کیوں کیا گیا سب سے بڑا ہے. تو اسلام جو ہے, میں تو یہ سمجھتا ہوں یہ عمری اسلام ہے. کل بھی 72 والے استاد میں جو کوئی نہیں تھا, آج بھی جو ہے 72 والے کوئی نہیں ہے بیٹا. آج میں یہ دیکھ, میں تو بیٹا ایسا ہے, میں ہائی کورٹ میں اور سپریم کورٹ میں اسی بات کے اوپر چیلنج کیا ہوں کہ اہل اطرت, میں نبی کی اولاد ہوں, میں علی کی اولاد ہوں. میرا مقدمہ چل رہا ہے, میرے پاس ریکارڈ رکھے ہیں اس بات کے. اچھا, آپ علی کی اولاد ہیں؟ بالکل, علی کی, حضرت فاطمی کی اولاد ہے, حضرت حسن حسین کے شہزادے ہیں. اب تو پھر آپ کے چہرے مبارک کے اوپر داڑھی کا مسئلہ یہ کیا لے آئے, داڑھی والا ہے. داڑھی تو شیطان کے بھی تھی. ارے تو سنت کے مطابق تو رہنا چاہیے نہ. آپ کے جو ہے آل رسول والا جو آپ کے اندر لباس ہے, یہ سنت کا طریقہ جو ہے تم اپنے گھر میں رکھو. سنت سے کیا مطلب, بغل میں اینٹ. ارے سنت موقدہ ہے داڑھی رکھنا. تو جب ہم دیکھیں منہ میں, اب آپ داڑھی کو ترک کر رہے ہیں, سنت کو چھوڑ رہے ہیں, یہ بھی گناہ ہے نا. یہ گناہ کوئی نہیں ہے. کسی کا حق کھا لینا اتنا بڑا گناہ ہے کہ شرابی, ایک شرابی ہو, ایک بے نمازی ہو, ایک بے داڑھی والا ہو, اس کا حق اگر کسی عالم نے فاضل نے کھا لیا ہے تو داڑھی والا جنت میں, بغیر داڑھی والا شرابی جنت میں جائے گا. اس کے حقوق و لباس دینا پڑیں گے اور وہ جہنم میں جائے گا. اس کے اوپر اس کا عذاب پڑے گا. وہی دیکھو, مگر آپ سید ہوئے کہ اہل رسول بتا رہے آپ, تو اپنا داڑھی ہے آپ کے, پینٹ کوٹ پہنے, یہ معلوم ہے, پینٹ بھی پہنو, پتلون بھی پہنو, لیکن ایمان کے اوپر رہو. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. ایمان بہت بڑی چیز ہے. ایمان داڑھی پھر رہے ہو, رنگے سیال بنے پھر رہے ہو, لال پیلے کپڑے پہنے پھر رہے, ٹوپی لگائے پھر رہے ہو, داڑھی رکھائے پھر رہے ہو, اور لوٹ رہے پبلک کو, پیٹ بھر رہے ہو. جہنم کی آگ, الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. یہ لوگ وہ ہیں جو قبر کے گڈھے تک جائیں گے, لیکن ان کے جہنم کی آگ پیٹ میں بھرتی رہی, ان کا پیٹ کبھی نہیں بھرے گا. ہاں وہ تو نہیں بھرے. تو یہ داڑھی مونچھ کا مطلب نہیں ہے, داڑھی مونچھ کا کوئی مطلب نہیں ہے. داڑھی تو سنت موقدہ ہے نا. تو آپ یہ چہرے کو اپنے داڑھی سے چاہیے نا. سید آپ نے آپ کو بتا رہے آپ, اصلی سید, اگر آپ اصلی سید آپ نے آپ کو بتا رہے ہیں تو داڑھی رکھیے. سنت کیوں چھوڑ رہے پھر؟ اگر ہمارے اوپر یہ ظلم و زبر نہ ہوتا, داڑھی والوں نے کیا ہے, مولانا نے کیا ہے, علامہ نے کیا, یہ کون تھے آپ کے اوپر؟ کیا کہے گا ظلم ہو گیا؟ انہی کا ظلم چلا رہے آج ہمارے اوپر بھی, کہ آج ہم بھی در بدر مارے پھر رہے ہیں. آئی سمجھ, ہمارے اتنی بڑی جائیداد ہے کہ ہماری جائیداد سرکار سر میں آتی نہیں دے پائیں گے. یہ کیا بنا رکھا ہے اسلام کو؟ اسلام ہے یہ جس میں اہل رسول کا قتل ہو, اہل رسول کو پریشان کیا جا رہا ہو, اور انڈے کھا رہے, مرغے کھا رہے, مزے سے خوب ٹوپی لگا رہی. بہت بڑے عالم صاحب ہیں, بہت بڑے عالم. ادھورے قرآن ہے, ادھورے سنویدھان ہے, جو سمجھ نہیں سکتے ہیں آپ. اتنا بڑا 14 سال سے گیپ کیا ہے, اسلام کو ایسے چھپایا گیا ہے منافقوں نے کہ اسلام کا پتہ ہی نہیں چل رہا کہ اسلام ہے کہ کیا ہے. اچھا یہ بتائیے ڈاکٹر صاحب کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک بتائیے کتنے سال ہوئی؟ دیکھیے عمر مبارک کتنی بھی ہو جائے بیٹا, تم آنکھوں گاڑو, ہمیں اس سے کوئی مطلب نہیں. ہمیں تو مطلب ہے دین سے مطلب نہیں ہے, نبی سے مطلب نہیں ہے. بیگار نبی سے پورا مطلب ہے, نبی کی حال ہے. پھر آپ یہ کیوں کر رہے ہیں کہ یہ سب آپ جانو؟ یہ کیا قبر کس نے کھودی تھی, کہ نماز کس نے پڑھائی تھی, یہ معلومات ہونا چاہیے نا. اچھا یہ بتائیے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مولویوں سے کریے یہ معلومات. تو آپ کو نہیں معلوم ہے کیا؟ ہم تو وہ معلومات کرنا چاہتے ہیں کہ حق کس نے کس کا کھا لیا,
اور آج یہ ہو گیا جس نے بھی حق کسی کا کھایا وہ تو قیامت والے دن دے گا, مگر جو ہم آپ سے پوچھ رہے ہیں اس کا جواب دیجیے. پوچھ رہا ہے وہ سرکار پوچھ رہی ہے, اس کے اوپر بتاؤ, جو اسی اوپر جائیے. سرکار سے مطلب ہمیں نہیں, مطلب ہے ہمیں آپ سے مطلب, ہم آپ سے پوچھ رہے ہیں آپ کے نبی کے بارے میں پوچھے, بتائیے کے بارے میں. آج یہ کیوں ہو رہا ہے؟ عالم محمد ہوا, یہ ہوا, وہ ہوا. کہاں ہے طاقت تمہاری؟ اتنی بڑی طاقت تھی بزرگوں کے اندر کہ سالہ وہاں ہگ رہے, گورنمنٹ چل نہیں سکتی بغیر ہمارے, لیکن تم نے وہ ذلیل کیا ہے, تم نے وہ مال کیا ہے, سب وقت کھا گئے, سارا وقت کھا گئے. وقت تھے ہم مالک, اس کے وقت پہ وقت کھا رہے ہیں. بہت بڑے کلکٹر صاحب, بہت بڑے عالم صاحب بنے, سب جہنم میں جلیں گے ایک ایک. 73 فرقے ہیں, اور 73 فرقے میں بیٹا ایک فرقہ جنتی ہے. وہ کون سا فرقہ بتائیے؟ وہ ہم یہی تو دیکھ رہے ہیں کہ اہل حدیث بھی تہجد گزار, داڑھی والے, حاجی, دیوبندی بھی بہت بڑے نمازی, پرہیزگار, روزدار, داڑیاں, مصلی اور سب رکھے. اور جتنے بھی فرقے ہیں نماز, روزہ, داڑھی, حج, زکات سے بھرپور ہیں. اور جیسے آپ بھی آ گئے ہمارے پاس کہ داڑھی پوچھ رہا ہوں, داڑھی, اب اپنی داڑھی ہماری داڑھی ملاؤ. داڑھی کتنی بڑی ہوتی ہے؟ اپنی داڑھی بنا رہا. ارے جتنی بڑی داڑھی ہو رکھنا تو چاہیے, اتنا تو ہونا چاہیے. یہ کیا داڑھی دکھ نہیں رہی ہے؟ یہ داڑھی تو تمہاری بھی داڑھی نہیں ہے بیٹا. ہمارے داڑھی ابھی نکل رہی نہیں نکل رہی. کیوں یار بکواس کر رہے ہو؟ داڑھی نکل رہی, کھا رہے ہو تم, ٹک بدیا نہ کرو. نہیں بھائی, داڑھی پھر بھی آپ سے بڑی ہے ہی نہیں. آپ دیکھو ہستورا چلواتے, میرا پوت ہسورا نہیں چلاتے ہیں, ہماری اتنی داڑھی ہمیشہ رہتی ہے. اور داڑھی سے کٹی ہوئی ہے, یہ دیکھیے کچھ بھی ہو, داڑھی سے کوئی مطلب نہیں ہے. بے داڑھی والے تمہاری داڑھی کھینچ رہے ہیں. کیوں کھینچ رہے ہیں؟ تمہاری داڑھی سنت کی ہے ہی نہیں, تمہارے عمل ہی سنت کے نہیں ہے. مجال ہے کوئی داڑھی, سردار کی داڑھی ذرا ہاتھ لگا دے, سالے کو مار دیا جائے گا. لیکن مسلمان کی یہ داڑھی کیسی ہے بے ایمانی والی کہ اس کی پکڑ کے کھینچ رہے ہیں. ابھی قرآن کو سمجھا کہاں ہے؟ قرآن کو تو RSS سمجھائے گی آپ کو. اب ڈنڈا لے کے جب آئے گی تب تمہارا دیکھیں گے 73 فرقے کیسے بنائے تم نے. ایک کے پیچھے نماز نہیں ہے, اس کے پیچھے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 73 میں سے کس فرقے کو بتایا جنت؟ یہی تو کہہ رہے ہیں, سارے 72 فرقے داڑھی والے بھی ہیں, نمازی بھی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا کہ 73 فرقے ہوئیں گے, وہ فرقہ کون سا ہے جنتی؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ فرقہ جنتی ہوئے گا جو میرے اور میرے صحابہ کے بتائے ہوئے نقش قدم کے اوپر چلے گا. وہ جو ہے جنتی جو ہے وہ حق پہ ہوئے گا. یہی دیوبندی بھی کہتے ہیں اور یہی بریلی بھی کہتے ہیں, اور دونوں میں دول جوتا ہوتا ہے. یہ قبر پجا ہے, یہ بدعتی ہے, یہ کافر ہے. سن رہے ہو میری بات؟ اچھا, قبر پہ سجدہ کرنا کیا ہے؟ ارے قبر پہ سجدہ تم نہیں جانتے تو کیا ہے؟ آپ بتائیے. ہاں ہم پوچھ رہے ہیں تم سے. حرام ہے؟ حرام, ہاں حرام. یہ پکڑ لیا اور کسی کا مال کھا گئے, وہ کیا ہے؟ وہ بھی حرام ہے. اتنا بڑا حرام ہے کہ سجدے والا تو بچ جائے گا, قبر پہ سجدہ کرنے والا بچ جائے گا, لیکن کسی نے اگر حق کھایا کسی کا وہ نہیں بچے گا, وہ سیدھا جہنم میں ڈائریکٹ. حقوق العباد پڑھا ہے, سب سے بڑا حقوق العباد بخاری شریف کی حدیث. بخاری شریف کی حدیث ہے بیٹا کہ اللہ رسول نے بھی ہاتھ کھڑے کر لیے کہ دیکھو بھائی ہم تمہیں جنت دوزخ کا سرٹیفکیٹ تو دے دیں گے, لیکن آگے جو مسئلہ ہے حقوق العباد کا وہ تم نے بٹنا, اس میں میرا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. بات سمجھے؟ تو حقوق العباد بہت بڑی چیز ہے بیٹا. حقوق العباد کو سمجھیے کیا ہے. وہ سب سے بڑی بات ہے کہ آج ہم قرآن والے بھی ہیں, اللہ والے بھی ہیں, رسول والے بھی ہیں, سبھی دیتے, سبھی کہہ رہے ہیں ہم بھی ہیں صاحب, ہم بھی ہیں, سب دعوے کر رہے ہیں, سب دعوے کر رہے ہیں. لیکن یہ سرکار جو تمہارے اوپر مسلط ہو گئی ہے, یہ نہیں دیکھ رہا کیوں ہوئی مسلط, ہم نے کمی کیا کری. اس لیے مسلط کر دیا اللہ نے کہ ہم نے اپنے نبی کا طریقہ چھوڑ دیا. ہاں, ہم جو وہ اس طریقے سے ہم لوگ ہٹ گئے ہیں, اللہ اس کے رسول کو بھول گئے, اس لیے جابر بادشاہ ہمارے اوپر حکومت مسلط کر دی اللہ نے. نبی کے زمانے سے ہی, آج سے نہیں ہے, نبی کے زمانے سے ہی غلط پلت ہوا ہے. بات سمجھ گئے؟ مولا علی مشکل کشا کو کہاں نکال کے پھینک دیا. بنو سقیفہ دیکھا, بنو سقیفہ میں تم چن رہے ہو خلیفہ, اللہ چن رہا غدیر میں خلیفہ. غدیر کا تو مولا من کن تو مولا فہذا علی مولا, غدیر میں چنا جا رہا ہے. 1.25 لاکھ مجمع میں کہا جا رہا ہے دیکھو یہ ہے میرے بعد مولا, کل کائنات کا مالک علی یہ ہے, ہاتھ اٹھا کے کہہ رہا ہے. اندھوں کو نہیں دکھا, لیکن اسی دن سے یہ بوال پھیلا اور جا کے غدیر کے اندر, وہاں سقیفہ کے اندر جا کے وہ بنا رہے ہیں, کیا نام, خلیفہ چنا جا رہا ہے. تو جب خلیفہ چن لیے گئے تو ایک بات دیکھیے آپ, خطبے میں بھی دیکھیے اور تواریخ میں دی تاریخ میں, حضرت ابو بکر کے باپ کا نام نہیں ملتا کہیں. عمر بن خطاب کا تو نام مل جائے گا, عثمان بن عفان کا مل جائے گا, علی ابو طالب کا نام مل جائے گا, لیکن ہم نے بہت جگہ دیکھا ابو بکر کے باپ کا نام ہی نہیں لکھا جاتا. کیوں نہیں لکھا جاتا ہے؟ خطبے میں بھی دیکھیے نہیں ہے, نہیں خطبے میں بھی دیکھیے ابو بکر کے باپ کا نام نہیں, کیوں نہیں نام لیتے ہیں اس کا؟
کیا بغیر باپ کا تھا وہ کیا؟ نہیں. ہاں پھر نام کیوں نہیں لیتے ہو؟ وجہ ہے اس کی، یہ ملا مولویوں کی چپک ہے. اس کے باپ کا نام قحافہ تھا. قحافہ. ہاں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے باپ کا نام قحافہ تھا. اور قحافہ ایک چکلا چلاتا تھا. چکلا جانتے ہو کسے کہتے ہیں؟ ہاں ایک متع اور یہ وغیرہ یہ سب وہیں سے ہوتے تھے. اگر تمہیں لینا ہو طوائف کا معاملہ ہے، طوائف کا پورا چکلا چلتا تھا اس کے یہاں پر، اس لیے اس کا نام نہیں لیتے کہ ایک آدمی کھول نہ دے کہ وہ تو چکلا چلاتا تھا. ابو بکر تو خلیفہ تھے، اول خلیفہ ہے. اول خلیفہ. تو یہ اسی لیے نام داب دیا کہ نام خاموش کر دو کہ وہ تو چکلا چلاتا تھا. اب یہ مسلمان کیسے مسلمان ہے کہ ابو طالب کے اوپر بدتمیزی کرتے ہیں؟ اب قحافہ کی بات نہیں کہتے. قحافہ ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جی ایمان والے تھے جو ہے، بہت پکے ایمان والے ہوں. اگر وہ ایمان والے نہ ہوتے تو ان کے لیے تو حدیث میں یہ آیا کہ انہیں کم سے کم اتنا ثواب. حدیث غلط جنجال بخاری ترمذی سب جتنی بھی ہے آدھا جنجال دیکھو اس میں کتنی حدیثیں صحیح کتنی غلط کتنی بوڑھی کتنی. ہاں اس میں انوار الحدیث میں جو ایک بخاری کی حدیث لکھی ہے، سنیے تو بخاری کی حدیث لکھی ہے کہ ابو طالب کو اتنا جو ہے عذاب دیا جائے کہ انہیں آگ کی جوتی پہنائی جائے گی جن سے ان کا جو ہے سر. یہ کہہ رہے ہیں جن حدیثیں لکھی ہیں اور جس حدیث کے اوپر عمل کیا جا رہا ہے ان کے اوپر 10 گنا عذاب لادا جائے گا کہ کمبختو تم ابو طالب کے بارے میں یہ کیا کہہ رہے ہو؟ جہاں سے اسلام پیدا ہو رہا ہے، جہاں سے نبی پیدا ہو رہا ہے، جہاں سے نبی اپنا نکال رہا ہے، اس کو تم اس طریقے کی باتیں کرتے ہو. اور حرامزادوں کو نہیں کرتے ہو جن نے نبی کی آل کو ذبح کیا، کاٹا کربلا کے اندر. آج سالے ان کو رضی اللہ کہتے ہو، وہ تو سالے قاتل ہیں. ان کو قاتل کہا ہے. ان قاتلوں کو چھپانے کے لیے تم ابو طالب کی بات کرتے ہو. ابو طالب جیسا کوئی بہادر کوئی آدمی نہیں تھا. اگر ابو طالب جب تک رہے، مجال ہے مکے کے کسی کافر نے نبی کے بارے میں ذرا سا بھی انگوش نمائی کی ہو، لب کشائی کی ہو. لیکن جب دنیا سے چلے گئے ابو طالب تب لوگوں نے ان کے اوپر بوچھار کرنا شروع، اور یہاں تک کہ ان کو مدینہ جانا پڑا، ہجرت کرنا پڑی. مجال نہیں ہے ابو بکر کے زمانے میں کوئی ان سے بات بھی کہہ دیتا.